السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ جناب مولانا معین الحق صاحب فیضی حافظہ اللہ، ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث گڈا جھارکھنڈ، بڑے ہی موقر اور بزرگ شخصیت جو کلکتہ کی سرزمین سے چل کر آپ کے اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، جناب ڈاکٹر محمد جابر صاحب حافظہ اللہ، ہمارے بہت ہی خاص دوست جناب مولانا ابوالکلام صاحب سلفی حافظہ اللہ، اور بار بار اس اجلاس کے لیے ہم کو فون کیے، رابطہ قائم کرتے رہے، اور جب تک تاریخ فکس نہیں ہو گئی
चैन و सुकून के साथ नहीं बैठे हमारे मोहतरम दोस्त जनाब मोहम्मद करीम साहब, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की इस इजलास को कामयाब बनाने में, और स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमाए किराम और इस सरजमीन पर बैठे हुए कुर्ब जवार और अतराफ व अकनाफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, रात के तकरीबन 1:30-2 बजे तक आपने इस खिताब को, इस इजलास को और इस इजलास के अंदर शरीक होने वाले मुख्तलिफ उलमा को उनके मुख्तलिफ अनावीन पर बहुत ही खूबसूरत तक़रीरें करते हुए सुना। और हकीकत ये है कि ये झारखंड और बिहार वालों का बहुत बड़ा कलेजा है कि वो पूरी रात बैठकर जलसे को सुन लेते हैं और बर्दाश्त कर लेते हैं, वरना अब आम बड़े बड़े शहरों में ये जलसे 11 और 12 बजे के बाद फिर फ्लॉप होने लगते हैं और लोग चले जाते हैं। लेकिन आप लोग वाकई बहुत बड़ा दिल है आपके पास, जो इतने रात तक आप दिल जमाई के साथ बैठे रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपने जो सुना है और आपको जो सुनाया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। और अब मुझे भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, बैठे हैं यहाँ और कुछ सुनना चाहते हैं, फिर वही दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ भी हमारी ज़बान से निकले वो हक़ हो और उस पर हम सबको अमल की पूरी पूरी तौफीक हो। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है 21वें पारे से, बल्कि 21वां पारा शुरू ही वहीं से होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात के अंदर 2-3 चीज़ों का हुक्म दिया है। पहले फरमाया उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तिलावत कीजिए उस किताब की जो आपकी तरफ वही की गई है, उतारी गई है, नाजिल की गई है। व अक़ीमिस सलाह, दूसरी चीज बताई गई है, और नमाज कायम कीजिए। और उस नमाज के क़याम का रीजन ये बताया गया है कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज इंसान को बेशर्मी और बेहयाई के तमाम कामों से रोक देती है। और तीसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाई है कि वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह का जिक्र करते रहो, जिक्र इलाही बहुत बड़ी चीज है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, तुम जो कुछ भी इस दुनिया में करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे हर एक काम से बाखबर है, वो अच्छी तरीके से जानता है कि तुम क्या कर रहे हो। इस आयत के अंदर तिलावत का हुक्म है, क़याम सलात का हुक्म है और जिक्र इलाही का हुक्म है। ज़हन में एक बात रखिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ कुरान पढ़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि कुरान की तिलावत के लिए कहा। कुरान का पढ़ना एक अलग चीज है और कुरान की तिलावत एक अलग चीज है। कुरान का पढ़ना तो ये भी है कि हम कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं और सबके हाथ में एक एक पारा पकड़ा दें। कोई नया घर बनता है, कोई नई दुकान की ओपनिंग होती है, तो उस मौके पर हम कुछ लोगों को जमा करके एक एक पारा पकड़ा दें और कहते हैं कि आप लोग पढ़ लीजिए कुरान, और आज कुरान खानी हो जाए, तिलावत हो जाए कुरान की।
اور ایک ایک پارا سب لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اسی دن پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے پڑھنا. کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، لوگوں کو جمع کیا اور ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا اور اسی دن پورا قرآن پڑھ لیا گیا. اس کو کہا جاتا ہے پڑھنا. پورے مہینے ہمیں تراویح نہ پڑھنا پڑے اور مسجد میں آ کر قیام اللیل نہ کرنا پڑے، اس لیے کسی حافظ صاحب کو متعین کر کے عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کروا دیا جائے اور صبح صادق سے پہلے سحری تک پورا کا پورا قرآن وہ پڑھ کے ختم کر دے. اس کو کہا گیا پڑھنا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ قرآن پڑھو، بلکہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی. تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل علم حضرات جانتے ہیں عربی زبان میں تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا. آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے مصباح اللغات وغیرہ المنجد عربی میں تلا یتلو کا معنی آپ کو ملے گا عربی زبان میں پیچھے پیچھے چلنا. اور اسی تلا یتلو سے امپریٹیو سینٹینس آتا ہے، فعل امر آتا ہے اتلو، جس کا اگر ہم لغوی ترجمہ کریں تو یہ ترجمہ ہوگا کہ پیچھے پیچھے چلیے اس کتاب کے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی. یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. پہلے قرآن پڑھیے، سمجھیے اور دیکھیے کہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کس کام کے کرنے سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے. جس کام کے کرنے کا حکم دیا کریے اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائیے. اس کا نام ہے تلاوت، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ہمیں آگے نہیں بڑھنا، ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. عرب کے اندر اونٹنی کے ایک بچے کو تلو کہا جاتا ہے. جنگل میں جو اونٹنی چارہ چرتی ہے، کھاتی ہے گھاس وغیرہ، اور اس اونٹنی کا بچہ جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جہاں ماں جا رہی ہے وہیں بچہ جا رہا ہے، جہاں ماں جا رہی ہے وہیں اس کا بچہ بھی اس کی ماں کے پیچھے پیچھے نقش قدم پہ چلتا ہے. تو عرب اس بچے کو کہتے ہیں ھذا تلو، یہ تلو ہے. یعنی یہ اپنے ماں کے نقش قدم پر چلنے والا بچہ ہے، یہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اسی لیے جنگل کے خطرناک اور ڈینجر درندوں سے اور جانوروں سے وہ محفوظ رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ماں کے نقش قدم پہ چلتا، اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. عرب ایسے اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں ھذا تلو، یہ تلو ہے. یہ بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے. اسی تلو سے بنا ہے تلاوت، اسی تلو سے مشتق ہے تلاوت. جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو جنگل کے دیگر خطرناک جانوروں کے ظلم اور ان کے شکار سے محفوظ رہتا ہے، اسی تلو سے بنا ہے تلاوت. اسی طریقے سے تم اگر قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے، قرآن پر عمل کرو گے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، قرآن کے منع کردہ راستوں سے باز آ جاؤ گے، تو جس طرح اونٹنی کا بچہ محفوظ رہتا ہے شر پسند جانوروں کے ظلم اور شکار سے، اسی طریقے سے تم بھی محفوظ رہو گے دنیا کے اندر تمام ظالم اور بدترین قوموں کے ظلم سے. کیوں؟ کیونکہ تم نے قرآن جس طرح ماں اپنے بچے کو خطرناک جانور کے آنے پر
کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتی ہے، اسی طریقے سے جب ہم قرآن کی آغوش میں آ جائیں گے تو قرآن ہماری حفاظت فرمائے گا، اور قرآن ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا، اور وہ ہمیں تمام ظالم و جابر قوموں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب تلاوت کا مطلب یہ ہوگا۔ تل اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی سے تلاوت ہے۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، تم بھی قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، انشاءاللہ دنیا کی ساری بدماش قوموں کے شر و فتن سے تم محفوظ رہو گے۔ اب نتیجہ نکالیے، آج جو چاہتا ہے ہمیں گھنٹے کی طرح بجا کر چلا جا رہا ہے، اور جو چاہتا ہے ہمیں جہاں استعمال کرنا وہاں ہم کو وہ استعمال کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے ہم نے اپنے رشتے کو توڑ لیا، ہم نے مضبوط نہیں کیا۔ جہاں قرآن کریم نے بہت سی چیزوں کا ہمیں حکم دیا، وہیں پر اللہ رب العالمین قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے ایمانوں والو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ، ٹکڑوں میں مت بٹ جاؤ، جماعتوں میں مت بٹ جاؤ۔ اللہ میں متحد رہنے کا حکم دے رہا ہے، اور متحد رہنے کا راستہ کیا بتایا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اتفاق کا جو راستہ بتایا تھا وہ تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اعتصام بحبل، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم سب ایک رہو گے، متفق رہو گے، متحد رہو گے، کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹولیوں میں مت پڑ جاؤ۔ فقہ کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو مفہوم مخالف نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، ٹولیوں میں مت پڑ جاؤ، ٹکڑوں میں مت پڑ جاؤ، جماعتوں میں مت تقسیم ہو جاؤ۔ آج ہم جماعتوں میں تقسیم ہیں، آج ہم ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مفہوم الٹا نکالیے تو الٹا مفہوم یہ نکلتا ہے، آج ہم ٹولی اور جماعتوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں۔ آج ہم نظر ڈال لیں، اور ابھی 2024 چل ہی رہا ہے، ایک مہینے کے بعد الیکشن کی گہما گہمی ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے گا آپ کا اتفاق، آپ کا اتحاد کس طریقے سے اس کا شیرازہ بکھرے گا، ہم اور آپ کس طریقے سے بکھریں گے۔ کوئی اس پارٹی میں جائے گا، کوئی اس پارٹی میں جائے گا، کوئی اس جماعت میں جائے گا، کوئی اس جماعت میں جائے گا، کوئی اس گروہ میں جائے گا، کوئی اس گروہ میں جائے گا۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے گا، ہمارا اور آپ کا جو ایم ہے، جو نشانہ ہے، جو مقصد ہے، ہم اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، یہ چٹھی نہیں ہے، ہمارے اندر اجتماعیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کا نقصان ہم اٹھائیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، جو آپ کی طرف پڑھی گئی ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو بہت زیادہ کثرت سے، بہت زیادہ اس کے نسخوں کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ایک آیت پڑھیے اور اس پر پہلے عمل کر کے دکھائیے، پھر ایک آیت پڑھیے، پھر اس کے اوپر عمل کر کے دکھلائیے۔ صحابہ کرام کے واقعات بڑے پڑے ہیں۔ ایک آیت جیسے نازل ہوتی ہے، آج ان کے کانوں میں جاتی ہے، فوراً پہلے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ نہیں، آگے کا نہیں سنیں گے، پہلے اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ آیت نازل ہوتی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو
قرض حسنہ دے. پورا قرآن نہیں پڑھا صحابہ کرام نے. آیت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے, اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا. حضرت ابو الدحداء انصاری ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, کیا اللہ بھی قرض حسنہ لیتا ہے؟ کیا اللہ کو بھی قرض حسنہ کی ضرورت پڑتی ہے؟ فرمایا ہاں, اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے, فرمایا بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ جواب دیا کہ تمہیں جنت ملے گی. فرمایا اللہ کے نبی, میرے پاس 2 باغ ہیں, میرے پاس 2 گارڈن ہیں, ایک مدینے کے اوپر حصے میں اور ایک مدینے کے نیچے حصے میں. اے اللہ کے نبی, میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا, میں نے دونوں باغ اللہ کو دے دیا قرض حسنہ. اللہ کے نبی فرماتے نہیں اے ابو الدحداء تم ایسا نہ کرو, اگر تم دونوں باغ صدقہ کر دو گے, اللہ کو قرض حسنہ دے دو گے, تو پھر تمہاری روزی کیسے چلے گی, تمہاری معیشت کیسے چلے گی, تم زندگی کیسے گزارو گے, تمہارے بیوی اور بچے پھر کیا کھائیں گے؟ ایسا کرو, تمہارے پاس 2 باغ ہیں, ایک باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو. تب حضرت ابو الدحداء انصاری نے ایک باغ اللہ کو دے دیا قرض حسنہ اور ایک اپنے پاس رکھ لیا. بتانے کا مقصد میرے بھائیوں صرف اتنا ہے, بتانے کا مقصد میرے بھائیوں صرف اتنا ہے کہ اللہ ایک آیت نازل ہوئی, فوراً اس کے اوپر انہوں نے عمل کر لیا ہے. وہ پورا قرآن نہیں سنتے تھے اور نہ ہی پورا قرآن سن کر یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے مطلب کی باتیں کون سی ہے, اس پر ہم عمل کریں گے, اور جو ہمارے خلاف ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان کا رجحان نہیں تھا. انہوں نے اسلام کو, اسلامی احکام کو, قرآن کو کرانہ مرچینٹ کی دکان نہیں سمجھی تھی کہ جو چیز میرے مطلب کی ہے وہ ہم لے لیں اور جو چیز میرے خلاف ہے اس کو ہم ترک کر دیں. نہیں نہیں میرے بھائی, وہ قرآن پڑھتے نہیں تھے, قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. آج ہمارے ہاں پڑھنے کا شوق ہے, کوئی مر جائے تو لاؤ پورا قرآن, کوئی دکان کھولو تو پڑھ لو پورا قرآن, کوئی گھر بناؤ تو بلا لو کرائے کے ٹٹوؤں کو اور پڑھ لو پورا قرآن. آج ہمارے ہاں قرآن پڑھنے کا رواج ہے, تلاوت کا رواج نہیں ہے. ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, تلاوت کرنا ہے قرآن کی. اس عظیم اور مقدس کتاب کو ہم سمجھ نہیں پاتے. آپ دیکھ لیجیے, باقاعدہ لوگ تیار کیے جا رہے ہیں, ہم سازشوں کو سمجھ بھی نہیں پاتے. باقاعدہ ایسی فیکٹری تیار ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں میں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو بدلا جائے, قرآن سے اتنی آیتوں کو نکالا جائے. ہم ان کے نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے ہیں اور مصلحتاً بھی ہم نہیں لیتے ہیں. باقاعدہ ایسے لوگ ہمارے اندر سے تیار ہوتے ہیں اور کہنے والے تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوا, قرآن کریم میں وہی 1400 سال پرانی گھسی اور پٹی باتیں ہیں, تو کیا موجودہ حالات کے تحت بدلنا نہیں چاہیے؟ یہی تو خصوصیت ہے قرآن کی, یہی تو خصوصیت ہے اسلام کی کہ جس طریقے سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا یہ ہو بہو اسی طریقے سے آج بھی موجود ہے. آج بھی موجود. آپ گیتا پریس گورکھپور میں جو گیتا چھپی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے, اور بمبئی میں کلیان پریس سے جو گیتا چھپی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے. ایک ہی کنٹری کے اندر 2 گیتا چھپی ہے. گیتا پریس گورکھپور کے گیتا کے اندر شریمد بھاگوت گیتا کے 6 ادھیائے کے 10ویں منتر میں جو لکھا ہے وہی مہاراشٹر کلیان سے چھپنے والی گیتا کو آپ دیکھ لیں, اور وہی گیتا اٹھائیں آپ 6 ادھیائے اور 10واں منتر آپ کو بامبے سے چھپنے والی, کلیان سے چھپنے والی گیتا کے اندر 2-3 شبد زیادہ بڑے بڑے ملے.
गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी है उसमें लिखा है योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, इतना लिखा है। और कल्याण में चले जाइए जो छपी हुई है गीता, उसमें लिखा योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह पंचम समय कर्तव्य अहम स्वयं कर्तव्य। उसमें ये लिखा हुआ एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट से छपने वाली गीता बदल गई। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस ये दो रामायणें बड़ी मशहूर हैं। वाल्मीकि रामायण कहती है रामम भगवानम राम भगवान, और वाल्मीकि रामायण कहती है राम पुरुषोत्तम, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी इंसान है भगवान नहीं है। हाँ, इंसानों में सबसे उत्तम है, सबसे अफजल है, ये वाल्मीकि रामायण कह रही है। आप देख लीजिए रामायण दो है, वाल्मीकि रामायण राम को भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहती है राम इंसान है। और वाल्मीकि और तुलसीदास जी के रामायण राम को इंसान नहीं भगवान मानती है। रामायणों में तब्दीली होती है। यही हाल वेदों का भी है, यही हाल स्मृतियों का भी है, और यही हाल इंजील का भी है, न्यू टेस्टामेंट का भी है, ओल्ड टेस्टामेंट का भी है, तौरात का भी है और इंजील का भी है। सब में चेंजिंग हो गई, और कोई भी धर्म के अंदर धर्म का मानने वाला, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, क्रिश्चियन हो, मूसा का मानने वाला या उज़ैर का मानने वाला, यहूदी हो, मुसलमानों को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर किसी भी धर्म के मानने वाले को आप बुलाकर कहें कि वो इस बात की हल्फ ले, कसम खाकर बयान करे कि वो जिस धार्मिक किरण को अपना धार्मिक किरण मानता है, मिनवान जिस तरीके से था आया उसी तरीके से मौजूद है। आज कोई भी कसम खाने के लिए तैयार नहीं है। सब मानते हैं चेंजिंग हुई है, सब मानते हैं तहरीफ हुई है, सब मानते हैं कि तब्दीली हुई है। आइए आप किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि कुरान करीम के अंदर तब्दीली हुई है, चेंजिंग हुई है। हमारे शिया भाई कुरान के 40 पारे मानते जरूर हैं कि कुरान के 40 पारे हैं, 10 पारे मोहम्मद नऊजुबिल्लाह, वो कहते हैं 10 पारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चुरा लिए जो अली के बारे में थे। जिब्राइल जो नाज़िल किए थे लेके आए थे, और वो तो अली के पास आ रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रास्ते में ही उनको पकड़ लिया और उनसे नबूवत छीन ली, कुरान ले लिया। लेकिन मौजूदा कुरान के बारे में शियों का अकीदा भी है कि इसमें तहरीफ नहीं हुई है, इसमें तब्दीली नहीं हुई है। आज आप हिंदुस्तान का जो कुरान पढ़ेंगे, झारखंड का जो कुरान पढ़ेंगे, यूपी के कुरान में भी वही लिखा हुआ होगा, एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं होगा। और जो हिंदुस्तान के कुरान में आप पढ़ेंगे, सऊदिया की सरजमीन पे चले जाइए, सऊदिया की सरजमीन पर भी आपको वही कुरान मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होगा और मिनल जिन्नति वन्नास पर खत्म होगा। हिंदुस्तान में कुरान पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह के बे से शुरू होगा, मिनल जिन्नति वन्नास की सीन पर खत्म होगा। यही कुरान अमेरिका में, इंग्लैंड में आप ले जाइए, पढ़िए, वहां चले जाइए, यही कुरान आप उधर भी देखेंगे। मेरे भाइयों, कुरान के अंदर कहीं भी चेंजिंग नहीं मिलेगी, एक लफ्ज भी इधर से उधर नहीं मिलेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान करीम को उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत फरमाएंगे। 1400 साल से लेकर अब तक मिनवान सेम टू सेम हूबहू उसी अंदाज से
جس انداز سے نازل ہوا تھا آج بھی اس کا ایک لفظ تو بہت دور کی بات، زبر اور زیر بھی بہت دور کی بات، اس کا نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا، نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا۔ تمام سیہونی اور سلجوقی کی طاقتیں مل جائیں، آج بھی اگر چاہیں کہ قرآن کا ایک نقطہ بدل دیں تو وہ نقطہ بھی نہیں بدل سکتی ہے۔ اتنی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دنیا کی اور کسی بھی کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں۔ اور آج پریکٹیکل کر کے اگر دیکھنا چاہیں تو آؤ اور مقابلہ کر کے دیکھیں۔ یہودی اپنا تورات لائیں، عیسائی اپنی انجیل لائیں، ہندو بھائی اپنے وید لائیں، بدھسٹ اپنا بدھزم لائیں، سکھ اپنا گرو گرنتھ لے آئیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں سارے کے سارے اپنی اپنی کتابیں لے آئیں، اپنے اپنے ٹیسٹ بکس لے آئیں، اپنی اپنی اوریجنل کتابیں لے آئیں، ایک میدان میں جمع کر دیں، ایک میدان میں رکھ دیں، مسلمان بھی قرآن لے آئیں اور ایک میدان میں رکھ دیں، ساری کتابوں میں تیل لگا کر اگر آگ لگا دی جائے، ساری کتابوں کو جلا دیا جائے، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، وید بھی، سکھزم، گرو گرنتھ بھی، بدھزم بھی، ساری کی ساری کتاب، قرآن بھی، ساری کی ساری کتابیں جلا دی جائیں، اس کے بعد کہا جائے لوگوں اپنی اپنی کتابیں زندہ کرو، اپنی اپنی کتابیں چھاپو، اپنی اپنی کتابیں لے کے آؤ، کعبے کی رب کی قسم نہ ہندو بھائی وید لا سکتے ہیں، نہ عیسائی انجیل لا سکتا ہے، نہ یہودی تورات لا سکتا ہے، نہ سکھزم، نہ بدھزم، نہ گرو گرنتھ، نہ جینزم، کوئی بھی کتاب زندہ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کتابوں کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ اور پھر کوئی مسلمانوں سے کہے کہ تم اپنی کتاب پیش کرو تو 10 سال کا بچہ کھڑا ہو جائے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک سنا دے گا، اور وہ دوسرے دن قرآن چھپ کر لاکھوں کی تعداد میں پھر وجود میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ساری کتابیں جلنے کے بعد جل جائیں گی، دوبارہ لکھی نہیں جا سکتی ہیں، دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتی ہیں، لیکن قرآن جلانے سے جل نہیں سکتا، مٹانے سے مٹ نہیں سکتا، بہانے سے سمندر میں ڈالنے سے بہ نہیں سکتا، یہ 10 سال کے بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کریم کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس قرآن کے بارے میں اور دوسرے دن دوسرا شاعر پہلے شاعر کے اشعار میں کچھ کمی نکال دیا کرتا تھا، اس میں یہ کمی، اور جس کے اشعار میں کمی نہیں نکلتی تھی اس کو ایوارڈ دیا جاتا تھا، نہیں تمہارا شعر بہت اچھے ہیں بھائی، کسی نے کوئی کمی نہیں نکالی، اس کو ایوارڈ ملتا تھا۔ ایک دن حسان ابن ثابت خانہ کعبہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ 3 آیتیں لکھاتے ہیں، غور کیجئے گا، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر جیسی شخصیت نے نقل کیا ہے، تاریخ بتائی ہے، 3 لائنیں لکھی خانہ کعبہ کی دیوار پر، اور جانتے ہو کیا لکھا انہوں نے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت، یعنی یہ اوپر کی جو 3 لائنیں ہیں یہ اشعار جو ہیں وہ حسان ابن ثابت کے ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں لوگوں کے نظر اس میں کیا کمی نکالتے ہیں لوگ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 آیتیں لکھ کر چلے آئے۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، پڑھتا جا رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ارے یہ کیسے شعر ہیں؟ 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے، تو اگر 2 شعر لکھتے ہیں حسان تو 1 لائن اور ہونی چاہیے، یہ 3 لائن کا شعر کون سا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، چلو ایک شعر مان لیا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک اور لائن کہاں چلی گئی؟ 1 لائن اور ہوتی تب تو 2 شعر ہوتے۔
اچھا چلیے لائن نہیں ہے تو کیا ہوا، بات تو پوری ہو گئی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کیا کمی نکالیں؟ کوئی کمی نہیں نکل رہی ہے. لوگوں میں آپس میں باتیں ہوئی، اگر کوئی کمی نہیں نکال سکتے ہوئی نشار کے اندر تو حسان ابن ثابت کو بلاؤ، ان کو ایوارڈ دے دیا جائے، انہیں کو انعام دیا جائے، ان سے بڑا کوئی شاعر ہی نہیں ہے. اتنے اچھے کلام کی کوئی بھی آدمی ان کے کلام میں کوئی کمی نہیں نکال پا رہا ہے. سب سے بڑا شاعر جو تھا نامی گرامی، اس نے کہا رک جاؤ، مجھے ایک رات کی مہلت دے دیجیے، میں اس میں کچھ نہ کچھ کمی نکالوں گا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں ایک رات کی مہلت دی جاتی ہے. خانہ کعبہ میں رک جاتا ہے، بار بار ان اشعار کو دیکھ رہا ہے، بول رہا ہے، کمی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی کمی نہیں نکلتی ہے. کوئی کمی نکالتا ہے تو خود پھنس رہا ہے. نہیں یار، اس میں اگر یہ کہتا ہوں تو میں خود ہی پھنس رہا ہوں. کوئی کمی صبح تک نہیں نکال پایا. کئی دن ہو گئے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا رہا. وہ شاعر نے سب سے بڑا شاعر تھا، اس نے کمی نکالنے کے لیے ایک رات مانگی، لیکن وہ بھی رات بھر لگا رہا، کوئی کمی نہیں نکال پایا. تو اس نے کہا چلیے کوئی کمی تو نہیں نکل رہی ہے، اس میں اپنی طرف سے ایک لائن بڑھا دیتا ہوں تاکہ 2 شعر ہو جائے. اس نے اپنی طرف سے ایک لائن بڑھا دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. نیچے اس نے ایک لائن اپنی طرف سے بڑھا دی. صبح ہو کے جب لوگ آئے، کہا کہ بھائی کچھ کمی نکلی؟ کہ ہاں نکل آئی، جاؤ اور دیکھ لو. حسان ابن ثابت کے اشعار مکمل نہیں تھے، ایک لائن کی کمی تھی، میں نے اس میں ایک لائن اپنی طرف سے جوڑ دی ہے. اب وہ مکمل 2 شعر ہو گئے ہیں، 2 اشعار ہو گئے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیجئے. لوگوں نے جب دروازہ کھولا اور خانہ کعبہ کے اندر گھستے ہیں، اس کی دیوار پر لکھے ہوئے یہ 3 آیتوں کے بعد 4تھی لائن پر نظر پڑتی ہے. اس 4تھی لائن پر اس بڑے شاعر نے اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار کیا تھا، اس نے اپنی لاچاری اور بے بسی کا اظہار کیا تھا. 4تھی لائن میں اوپر والے 3 لائنیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس نے 4تھی لائن لکھ دی، مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. یہ اوپر والی 3 لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتی ہیں. کسی انسان نے یہ اوپر والی لائن لکھ ہی نہیں سکتا ہے. حسان ابن ثابت جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حسان ابن ثابت کے اشعار نہیں ہے، کیونکہ یہ 3 لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتی ہیں. عرب کے شاعر اور کافر شاعر قرآن کی عظمت، قرآن کی بلندی، قرآن کے معیار کو سمجھتے تھے. آج کا مسلمان قرآن کے معیار کو بس اتنا ہی سمجھا ہے، گھر بن جائے تو بنا لو، پورا لوگوں کو بلا کے پڑھوا لو، کوئی مر جائے تو پڑھوا لو. ہم نے قرآن کا بس معیار اتنا ہی سمجھا ہے، بس دکان کوئی نئی لی جائے یا بنائی جائے تو اس میں قرآن پڑھوا لو، یا پھر مسجد میں چل کے قسم کھانے کے لیے قرآن اٹھوا لو. چل تو جھوٹا کہ میں جھوٹا، تو سچا کہ میں سچا، چل مسجد میں چل تو قرآن اٹھا کے قسم کھا لے یا میں قرآن اٹھا کے قسم کھا لوں. میرے بھائیو آج قرآن صرف اس معنی میں رہ گیا. عرب کے کافر تک قرآن کی عظمت کو پہچانتے تھے، وہ اوپر کی 3 لائنیں پڑھنے کے بعد نیچے لکھ دیتے تھے ما ھذا کلام البشر. اوپر کی 3 لائنیں کسی انسان کا کلام نہیں. وید بدل گئے، تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، اعتراف خود کرتے ہیں. ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ ہم ان ویدوں کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ ان ویدوں میں یہ چینجنگ کب سے ہوئی ہے، لیکن ویدوں میں اتنی چینجنگ ہو چکی ہے، اتنی چینجنگ ہو چکی ہے کہ ہم اوریجنل ویدوں کے منتر پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ایشوانی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے. ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں. ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے باقاعدہ اس بات کو لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو اوریجنل منتر ہے
ہم ان کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، اتنا اصلی میں ڈاٹا مل چکا ہے، لیکن ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ قرآن کریم جیسے نازل ہوا تھا ہو بہو اسی شکل میں آج تک موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اپنی اصلی شکل میں موجود رہے گا۔ یہ ٹائم کتنا؟ رضوی جیسے لوگ ابھی اور پیدا ہوں گے، آئیں گے، بہکائیں گے، اس طریقے کے الٹے سیدھے جملے بولیں گے، اور پاپا کی پریاں اس پر ڈیبیٹ کرائیں گی، لیکن ہوگا کچھ نہیں، اس لیے کہ قرآن اپنی اصلی شکل میں پہلے بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اور کل قیامت کی صبح انشاءاللہ۔ حسان ابن ثابت کو کہا گیا ہے، حسان تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اوپر والی تینوں آیتیں، یہ تینوں لائنیں تمہارا کلام ہے ہی نہیں، ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب حسان ابن ثابت مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے بالکل سچ فرمایا ہے، واقعی انسان کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ اسی کا کلام ہے، یہ ہمارا کلام ہے ہی۔ تو میرے بھائیوں، پہلی چیز تو یہ ہو گئی اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تلاوت کا مطلب میں نے بتا دیا، پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پڑھنے کا مطلب نہیں بیٹھ جاؤ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تراویح ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اکبر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو گاڑی صحیح چلے گی، اس کے بعد پھر دیکھیے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آخری جملہ یعلمون تعلمون یہی آپ کو سنائی دے گا، اور جن مسجدوں میں ایک ہی دن میں پورا قرآن پڑھنا ہے وہاں تو راجدھانی ایکسپریس بھی فیل ہو جائے گی، کچھ پتہ نہیں چلے گا، کچھ آپ کے لیے حرام ہے جہاں آپ کو نماز کی اجازت ملتی ہو، کیونکہ آپ کو کوئی زبردستی سروس پر نہیں رکھے ہوئے ہے، بندوق کی گولی اور سر پر رکھ کر نہیں کہتا کہ آپ کو نوکری کرنا ہی ہے، آپ کو ایسی نوکری چھوڑنا پڑے گی۔ مزید شیخ عثیمین اور عبداللہ ابن باز کے فتاوی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسی سروس، ایسی نوکری کو حرام قرار دیا ہے جہاں آپ کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں دی جاتی اور وقت پر نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، ایسی سروس کو، ایسی نوکری کو، ایسے بزنس کو حرام سوچ لیجیے۔ یہ کون سا نماز پڑھنا ہوا؟ شام کو آئے 5 بجے چھٹی ہوئی، گھر آتے آتے مغرب بھی نکل گئی، اب آئے بھوکے تھے، کھانا کھایا، عشاء کی اذان ہونے لگی، اب آپ مسجد میں گئے اور آپ نے عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھ لی، لیکن اب آپ ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی کیا؟ کبھی کبھی چھوٹ گئی الگ بات ہے، لیکن آپ روز کا معمول آپ بنا رہے ہیں۔ صاحب آفس میں ہمیں ہمارا باس نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، اس لیے ہم چھوٹی ہوئی نمازیں بعد میں پڑھتے ہیں، روزانہ کا معمول نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے نماز کا پڑھنا جس کے لیے قطعی حکم ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز مسلمانوں پر فرض ہے، اس کے وقت کے ساتھ، یعنی نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض ہے، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز، مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز، عشاء کے ٹائم عشاء کی نماز، اور فجر کے وقت فجر کی نماز۔ الگ مسئلہ ہے سفر میں آپ مسافر ہیں، ظہر کو عصر کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، بارش کے دن ہے، آپ نے دیکھا بارش موسلادھار بارش ہے تو آپ ظہر میں عصر پڑھ لیں، مغرب میں عشاء پڑھ لیں، دو نمازوں کو ایک کیا جا سکتا ہے، لیکن مجبوری میں ہر وقت کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں جیسے ہمارے شیعہ بھائی 5
وقت کی نماز ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں، صبح اٹھے پڑھ لیا، پانچوں ٹائم کی نماز، سنت تو ان کے یہاں ہے ہی نہیں، فرض نماز ہے اور سب میں وہ دو ہی دو رکعت پڑھتے ہیں۔ اب وہ اٹھے اور پانچوں وقت کی نماز انہوں نے پڑھ لی، اور وہ آپ کی زمین پر پڑھتے بھی نہیں ہیں، ان کو تو ایک گٹی چاہیے، چھوٹی سی اتنی بڑی ٹکی نما ہوتی ہے اور وہ کربلا کی مٹی سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو وہ زمین پر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ وہ آپ کی زمین پر سجدہ بھی کرنے کو جائز نہیں مانتے ہیں، بلکہ اسی کو صدقہ بولتے ہیں، اور وہی کربلا کی مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو زمین پر رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہ ایک ہی ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو پڑھنا نہیں ہے نماز کو، نماز کو قائم کرنا ہے، اس کے وقت پر پڑھنا ہے، ظہر کے وقت ظہر، فجر کے وقت فجر، عصر کے وقت عصر، مغرب کے وقت مغرب، عشاء کے وقت عشاء، اور اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے افضل اور اچھا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے اچھا اور سب سے افضل عمل ہے۔ آپ کو مستد احمد کے صفحات پر لے کر آپ کو ایک نظارہ دکھانا چاہتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت لمبی عمر پائی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی اکرم کا زمانہ دیکھا، ابو بکر صدیق کا زمانہ دیکھا، حضرت عمر کا زمانہ دیکھا، حضرت عثمان کا زمانہ دیکھا، حضرت علی کا زمانہ دیکھا، اور قسمت تو یہ دیکھیے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ منتخب کیے گئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا بھی زمانہ دیکھا۔ اب آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے، عمر ابن عبدالعزیز نماز کبھی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی دیر سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب عمر ابن عبدالعزیز کو مسجد میں آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو یہ مسجد میں اپنی نماز پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے، اپنی نماز مسجد میں پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کر دی خلیفہ سے، عمر ابن عبدالعزیز سے، اور عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ کو کچھ پتا ہے کیا؟ انس کو دیکھو، انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی آپ سے پہلے مسجد میں اکیلے نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، آپ روکیے۔ حضرت انس کو بلایا گیا، خلیفہ نے عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا، اے انس، میں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے، کبھی تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور کبھی تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو۔ حضرت انس نے کہا بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ نے جو کچھ بھی سنا بالکل ٹھیک سنا ہے، کبھی میں جلدی نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں، کبھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم جماعت کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ میرا مسجد میں آنے کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ جو جواب دیا حضرت انس نے، اس جواب کو سنیے جو مسند احمد کی جلد نمبر 6 پر آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت انس نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ حضرت انس نے فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المؤمنین، میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میری آنکھوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میں نبی کے زمانے میں موجود تھا، نبی اکرم کے نماز کے اوقات کو میں پہچانتا ہوں، آپ نے فجر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے ظہر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے عصر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے مغرب کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے عشاء کب پڑھی ہے میری آنکھیں پہچانتی ہیں۔ آیا المؤمنین، ظہر عصر مغرب عشاء فجر کا وقت میری آنکھیں
نماز پڑھاتے ہیں جب محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی ہوتی ہے. آپ فجر جب نبی کے وقت پہ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. ظہر جب نبی کے وقت پہ پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. عصر جب نبی کے وقت پر پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. مغرب و عشاء جب نبی کے ٹائم پر آپ پڑھاتے ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں. لیکن جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے میں تاخیر کرتے ہیں اور نبی کا ظہر و عصر کا وقت نکلتا ہوا نظر آتا ہے، لیٹ ہوتا ہوا میں دیکھتا ہوں، تو میں اس وقت نماز پڑھ لیتا ہوں. میں اکیلے ہی پڑھ لیتا ہوں. میں لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈالتا، میں لوگوں کو بھڑکاتا نہیں ہوں. میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ٹائم سے لیٹ ہو جاؤں. میری آنکھیں نبی کے نماز کی اوقات کو پہچانتی ہیں. جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور نبی کی نماز کا وقت جب نکلنے لگتا ہے تو میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں. اس لیے مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر کب پڑھی، عصر کب پڑھی، فجر کب پڑھی. جب آپ اس وقت میں پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں. جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں پہلے پڑھ کے نکل جاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں نماز کا قیام، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا. یہ کوئی منمانی نماز نہیں ہے. انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، چلو 2-4 اوور رہ گئے، دیکھ لو جماعت ختم ہو، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے. آپ پڑھ تو لو گے لیکن نماز پڑھ تو لی لیکن نماز قائم نہیں کیا آپ نے. نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی. اس آیت میں دیکھیے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا، قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا. دیکھیے نبی اکرم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا. مجھ سے دل بھری باتیں کرتے تھے، مجھ سے دل لگی کر رہے ہوتے، میرے ساتھ ہنس رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، مجھ سے پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے. اتنے میں بلال کی آزان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی اٹھتے، مجھے دھکا دیتے. حضرت عائشہ بیان کرتی، اللہ کے نبی اٹھتے، مجھے دھکا دیتے، مجھے سائڈ کر دیتے. اڑتے اور سیدھے کنویں کے پاس جاتے، پانی کھینچتے، وضو بناتے اور وضو بنانے کے بعد سیدھے مسجد کی طرف رخ کر دیتے. پھر میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. میں دیکھنا چاہتی تو دیکھتی کہ نبی میری طرف نظریں اٹھا کر کے نہیں دیکھتے اور کبھی نظریں مل بھی جاتی تو ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہے، مجھے کئی مہینوں سے جانتے ہی نہیں ہے، میرا محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایسے ہو جاتے. یعنی نماز قائم کرنے کا ٹائم آیا تو بیوی کو بھول گئے. بالکل ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں. ابھی بیٹھے تھے، ابھی میرے پیر میری نان پر سر تھا نبی کا، ابھی مجھ سے ہنس رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے، دل لگی کر رہے ہوتے کہ اچانک اذان کی آواز آتی، سب بھول جاتے، فوراً اٹھتے، وضو بناتے اور مسجد کی طرف چل دیتے. میرے بھائیوں دیکھا آپ چاہتے تو تھوڑا اور رخصت دیتے، سوچ لیتے نماز تو بعد میں بھی ہو جائے گی. ارے جب آپ نکل جائے میں بعد میں بھی تو پڑھ لوں گا. میرے بھائیوں ایسا نہیں، بیوی کا بیوی کو دیتے، بچوں کا بچوں کو دیتے، لیکن جیسی اللہ کے حق کے ادا کرنے کی باری آتی تو پھر بیوی کو بھول جاتے، بچوں کو بھول جاتے، پھر اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل دیتے. میرے بھائیوں یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نماز وہ عبادت ہے کہ اس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. فرمایا میرے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا. نماز پڑھنا، پڑھنے والا مومن اور نماز کا چھوڑنا، ترک صلاۃ ہمارے اور کافروں کے
میرے بھائیوں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم سوائے نماز کے ترک کرنے کو اور کسی بھی عمل کے چھوڑنے پر کسی کو کافر تصور نہیں کرتے تھے. ہم کسی کو کافر نہیں جانتے تھے. ہاں صرف نماز کے چھوڑنے کو یعنی نماز چھوڑ دے تو ہم اس کو کافر سمجھتے تھے, لیکن نماز کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے چھوڑنے پر ہم کسی کو کافر سمجھنے لگے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ نماز کا معاملہ کتنا بلند ہے, کتنا عظیم ہے, جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آسانی تو ہو سکتی ہے, سہولت تو ہو سکتی ہے, لیکن معافی نہیں ہے. ہاں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ لو, کربر سے پڑھ لو. وضو بنانے میں بیماری کا خطرہ ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. بہت زیادہ دقت و دشواری ہے تو ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ لو, مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھ لو, فرض پڑھ لو, سنت چھوڑ دو. میرے پیارے ساتھیوں, لیکن نماز آپ کسی بھی کنڈیشن میں نہیں ہے. سہولت تو دی جا سکتی ہے لیکن نماز سے رخصتی نہیں ہے کہ تم چھوڑ دو. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی نبیوں کو بھیجا, جتنے بھی رسولوں کو بھیجا, جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا, اس دنیا میں جتنے بھی نبی, جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے, اللہ نے نماز ہر نبی کے اوپر فرض کی ہے, کسی کو بھی نماز سے مستثنا نہیں کیا ہے. یہودیوں کو دیکھ لو, آج وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. عیسائیوں کے چرچ میں چلے جاؤ تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں, ہمارے ہندو بھائیوں کی اگر پوجا کی شکل اور حیت دیکھی جائے تو نماز سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے. وہ دونوں ہاتھ یوں باندھ کر سینے پہ رکھ لیتے ہیں, ہم لوگ بھی دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں. میرے بھائیوں, وہ بھی سر نیچے کر لیتے ہیں, ہمارا بھی سر سجدے کی جگہ پر رہتا ہے. وہ ساستان کرتے ہیں, وہ بھی لیٹتے ہیں, وہ بھی جھکتے ہیں, وہ بھی زمین کے اوپر ماتھا ٹیکتے ہیں. بہت حد تک نماز سے ان کی پوجا کی شکل ملتی جلتی ہے. اس لیے یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز ہر مذہب کے اندر فرض رہی ہے. ہر نبی نے نماز کی دعوت دی ہے. قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. فرشتوں نے پکارا زکریا کو, فنادتہ الملائکہ, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے جب زمین پر آئے تو انہوں نے زکریا کو پکارا, انہوں نے زکریا کو آواز دی. حالانکہ زکریا علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ قائم یصلی فی المحراب. حضرت زکریا محراب میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. قرآن زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وہ قائم یصلی فی المحراب. فرشتے پکار رہے ہیں اور زکریا علیہ السلام نماز کی حالت میں کھڑے ہیں. یعنی نماز چھوڑ کے کیسے سن سکتے ہیں؟ نماز چھوڑ کے نہیں سن سکتے ہیں. بتانا مقصد یہ ہے کہ دیکھو, فرشتوں نے پکارا لیکن زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. یعنی نماز زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے, یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کر. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کر, اے میرے بیٹے نماز پڑھ. زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دے رہے ہیں. اللہ حضرت مریم علیہ السلام سے, مریم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا, وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے عیسیٰ سے نوازا, وہ مریم جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے آئے مریم جھک جا, آئے مریم عاجز ہو جا, آئے مریم تو سنجیدہ بن جا. یا مریم قنتی لربک, آئے مریم اپنے
کے لیے سنجیدہ ہو جا، وسجودی اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ پڑھیے قرآن کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، یعنی نماز مریم علیہ السلام بھی پڑھتی تھی۔ اللہ نے کہا یا مریم قنوتی لربک، اے مریم اپنے رب کے سامنے عاجز ہو جا، سنجیدہ ہو جا، وسجودی سجدہ کر اپنے رب کو، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی اللہ رب العالمین مریم کو بھی سجدہ اور رکوع کرنے کا حکم دے رہا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ لقمان علیہ السلام کا بتا ہی دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ دیکھیے انہوں نے اپنے رب سے کیا کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ الہ العالمین، او میرے پروردگار، میں نے اپنے آل و اولاد کو، میں نے اپنی ذریت کو، میں نے اپنے بیوی بچوں کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑا ہے، ایک سنسان جگہ پر چھوڑ دیا ہے، تیرے بھروسے پر میں نے اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچے کو میں نے بے آب و گیا غیر آباد غیر مانوس جگہ پر میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ میں نے اس لیے چھوڑا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، یہاں تیرا گھر بنایا جائے، وہاں رکوع ہو سجدہ ہو، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں نماز قائم کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو غیر آباد جگہ پر، غیر ذی زرع وادی میں، بے آب و گیا وادی میں نے چھوڑا ہے، اور اس لیے چھوڑا ہے ربنا، ہمارے رب لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا مانگا کرتے تھے اور اپنے بچوں کی اولاد کے لیے بھی نماز کے پڑھنے کی، قائم کرنے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھیے اور اپنا وظیفہ بنائیے، کہتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اور تو ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز پڑھنے والا نہیں کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میرے بیوی اور بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ پھر کہتے ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما لے، یعنی ہم کو اور ہماری آل و اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو بھی نمازی بنا دے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں، یعنی نماز ان پر بھی فرض تھی، اب ان کے بیٹے اسماعیل پر کیسے فرض نہیں ہو سکتی؟ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ قرآن دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم دیتے تھے، بالصلاۃ والزکات، حکم دیتے تھے نماز پڑھو اور زکات ادا کرو۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسماعیل اپنے رب کا بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ اسماعیل کو اللہ نے پسند کر رکھا تھا، اسماعیل اپنے رب کے بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ
ही वो अपने रब के नजदीक महबूब से पसंदीदा थे, मर्दिया, बहुत ही अपने रब के नजदीक महबूब बंदे थे, पसंदीदा बंदे थे। लेकिन काम क्या था? कान यअमुरुल्लाहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, वो अपने अहलो अयाल को, अपने बीवी और बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करते थे। कान यअमुरुल्लाहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, और ज़कात का भी हुक्म दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज और उनके अहलो अयाल पर भी। मूसा अलैहिस्सलाम को देख लो, मूसा अलैहिस्सलाम तो जबल तूर पे चढ़ गए, पहाड़ पे चढ़ गए, अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा लन तरानी या मूसा, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो। नहीं, मैं तो देखूंगा अल्लाह, मुझे दिखा। अल्लाह ने हल्की सी तजल्ली दिखाई, मूसा बेहोश जमीन पर गिर पड़े, नहीं देख पाए मूसा। आवाज आई, इन्ननी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कह रहा है? कोई एक नबी बच रहा है? जितने नबियों के नाम कुरान में आए, अल्लाह ने सबके नाम के जिक्र के साथ साथ कह दिया हमने नमाज इन पर भी फर्ज की थी, तुमको कैसे छोड़ दें? नमाज के बिना मुसलमान होने का तसव्वुर बेकार है। जो करता है वो बस खाम खयाल खुश है। मेरे भाई, हम वोटर लिस्ट में तो मुसलमान हो सकते हैं और गोश्त खाने के एतबार से, वरना सहाबे किराम का ये कहना कि हम नमाज छोड़ने के अलावा किसी और अमल के छोड़ने वाले को काफिर नहीं समझते थे, ये अमल बतला रहा है कि सहाबे किराम भी नमाज छोड़ने वाले को काफिर समझा। हम अपने गरीबानों में झांक करते हैं, हम किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हैं और शर्म भी नहीं आती अपने आप को मुसलमान कहलवाने। किस मुंह से? मूसा अलैहिस्सलाम, आवाज आती ऊपर से, अल्लाह ने कहा मूसा इन्ननी अल्लाह, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। फाअबुदनी, तो बस सिर्फ मेरी ही इबादत करो। व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, और मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। यहाँ नमाज का हुक्म दे दिया अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम। फाअबुदनी कह दिया था, इबादत करो मेरी। इबादत में नमाज शामिल है, लेकिन नमाज का जिक्र अलग से किया। जरा तसव्वुर कर रहे हैं, इन्ननी अल्लाह, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। हो गया। इसके बाद क्या कहा? फाअबुदनी, ऐ मूसा बस मेरी ही इबादत करो। जब कह दिया था इबादत करो, तो इबादत में तो सारी इबादतें शामिल हैं, लेकिन इबादत के बाद नमाज का जिक्र अलग। फाअबुदनी, मेरी इबादत भी करो, मेरी बंदगी भी करो, मेरी गुलामी भी करो। व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, लेकिन मेरे जिक्र के लिए नमाज भी कायम करो। यानी नमाज ये बच नहीं पाओगे, ज़कात दे दी बात चलो हो गया, नहीं, हज कर गए, नमाज को अलग से जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने। व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। देख रहे हैं या ज़करिया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने कहा, लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, फिर मरियम को भी अल्लाह ने हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने अपने बीवी बच्चों को दिया को गया गैराबाद बस्ती में छोड़ दिया ताकि वो नमाज कायम करें। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाजी बना दे, अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म देते थे, नमाज का और ज़कात का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। हज़रत मरियम ने जब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और बगैर बाप के जब पैदा किया, बगैर बाप के जब जना, बगैर शौहर के जब जना, तो उंगलियां उठना लाजिम थी, उंगलियां उठने लगी।
دن بھر سجدے میں رہتی ہے، سب دکھاتی ہے دیکھو بڑی عبادت گزار، اور حال یہ ہے کہ بغیر شادی کے بیٹا کارنامے دیکھو بہت چڑھایا گیا۔ ایک بار ان کو پھینک دیا گیا، کہا اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا بتا، تجھے جواب دینا پڑے گا بتا۔ بڑی پاکیزہ بنتی ہے، بڑی پاک دامن بنتی ہے، اور شادی سے پہلے یہ بیٹا، تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا جو پالنے میں جھول رہا تھا، جو گہوارے میں تھے اور اپنی ماں مریم کا دودھ پیتے تھے، دودھ پیتا بچہ، چھوٹا سا بچہ، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، جیسے آوازیں اڑنے لگی، لوگوں نے جب کہا مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو مریم نے اشارہ کر دیا اس بچے ہی سے پوچھ لو، اس بچے سے پوچھ لو۔ قوم کے لوگ بگڑ گئے اور مریم سے کہنے لگے واہ اس بچے کے پاس بھیجتی کیا بولے گا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تجھے کیا ہو گیا ہے، پاگل پنے کی باتیں کر رہی ہے، ہمیں اس بچے کے پاس بھیج رہی ہے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیا کلام کریں گے جو ابھی گہوارے میں پڑا ہے، پالنے میں جھول رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہم سے کیا کلام کرے گا، وہ ہم سے کیا بولے گا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حالانکہ وہ ابھی بچہ ہے، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، وہ کیا بات کرے گا ہم سے، اس کے پاس ارے تو بتا یہ بچہ کہاں سے آیا۔ ابھی وہ یہ جملے کہہ کر ختم نہیں کیے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں جو گہوارے میں پڑے تھے، چھوٹے سے دودھ پیتے بچے، ان کی زبان پر یہ جملے آ گئے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں جھول رہے تھے، ان لوگوں کی باتیں سن کر جو ان کی ماں سے کہی جا رہی تھی، اور یہ لوگ اس کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ میں اس بچے سے کیا بات کروں جو ابھی چھوٹا سا پالنے میں جھول رہا ہے، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا۔ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، میری ماں کو مت چھیڑو، میری ماں کو پریشان مت کرو۔ یہ بھی دودھ پیتا بچہ عیسیٰ گہوارے سے بول رہا ہے، کہتا ہے انی عبد اللہ، میری ماں پاک دامن ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، میری ماں سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، آؤ میں بتاتا ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی اتانی الکتاب، اللہ نے ہمیں کتاب عطا کی ہے، اتانی الکتاب، اللہ نے ہمیں انجیل دے کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں آسمانی کتاب ملی ہے، اتانی الکتاب، ہمیں کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت بھی بنایا، جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی میں رہوں برکت ہوگی، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اے لوگوں میری ماں کو پریشان مت کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں میں رہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ابھی وہ چھوٹا سا بچہ نماز کی اور زکات کی کس طریقے سے باتیں کر رہا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نبی بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے نماز کا اور زکات کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک مجھے زندگی ہے، میری زندگی ہے، اس نے پوری زندگی مجھے نماز پڑھنے کا اور زکات دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نماز کی اہمیت کا، اتنی آسانی سے آدمی چھوڑ دیتے اور مسلمان۔ میرے بھائیوں جلسہ ختم ہونے کے بعد یہ آپ کا امتحان کا وقت ہے کہ اس جلسے میں آپ نے جو لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے، اس کے بعد ابھی جو فجر کی اذان ہوگی، آج کا جلسہ یہ طے کرے گا
اس جلسے کا کتنا اثر پڑا ہے آپ کی زندگی پر، اور بالخصوص نماز کے اس ٹاپک پر جو بھی ہم نے کہا ہے، زکریا کا ذکر کیا، مریم کا ذکر کیا، لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا، اسماعیل کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، جو بھی چھوٹے سے اور دودھ پیتے اپنی ماں پر بول رہے، اللہ نے تو مجھے گویائی دی، اللہ کے حکم سے بولے تو بولے بھی تو کیا بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دوسری چیز، اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی مجھے کتاب دے کر بھیجے گا، اور تیسری چیز اللہ نے مجھے نبی بنایا، چوتھی چیز اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، اور یہ سب کہنے کے بعد پھر کیا کہا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اس نے مجھے نماز کا اور زکات کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، یعنی نماز زندگی ہر آخری سانس تک نماز نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے قرآن کہتا ہے جس طرح ماں بچے پر مصیبت آتی ہے، بچہ بھاگتا ہے اور سیدھے وہ اپنی ماں کے سینے سے ٹکراتا ہے اور ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ بچہ جب ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میں بالکل محفوظ جگہ پہنچ گیا ہوں۔ بچے کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں بالکل حفاظت میں آ گیا ہوں، میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہوں، دنیا کے تمام خطروں سے دور ہوں، اپنے محفوظ ہاتھوں میں ہوں۔ میری ماں خطرہ مول لے گی لیکن میری اوپر خطرہ نہیں آنے دے گی۔ بچہ خطروں سے بچتے ہوئے جب ماں کی گود میں آتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ پا لیتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمانوں والو تم بھی صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کے تمام خطروں سے محفوظ پا لیتا ہے۔ جب تمہیں مصیبت آیا کرے، پریشانی آیا کرے تو نماز کی طرف بھاگا کرو، وضو بنا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھا کرو اور اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ میرے بھائیوں، لوگوں پر مصیبتیں آئیں تو انہوں نے نماز کا سہارا لیا۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارا کو لے کے جا رہے ہیں، بادشاہ کی نیت خراب ہوئی اور اس کو ابراہیم کی بیوی سارا بڑی خوبصورت نظر آئی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو چھین لیا اور اپنے خادموں کے ذریعے اس نے اپنے دربار میں بلوا لیا، دربار میں بلوایا۔ حضرت سارا بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو رہی تھی لیکن دعا کی۔ بادشاہ نے جب ہاتھ بڑھانا چاہا سارا پر، تو انہوں نے دعا کی اللہ سے اور اس بادشاہ کا ہاتھ شل پڑ گیا، وہیں پر رک گیا۔ اس نے سارا سے کہا میرے لیے دعا کرو، اب میں تم کو نہیں چھیڑوں گا۔ انہوں نے دعا کی، پھر وہ صحیح ہو گیا۔ اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ بڑھایا، سارا نے پھر دعا کی، اس کا ہاتھ پھر شل پڑ گیا۔ اس نے پھر کہا دعا کرو، چھوڑ دیتا ہوں میں تمہیں۔ تیسری بار پھر نیت خراب کی، تیسری بار بھی پھر اس نے کہا اچھا مجھے معاف کر دو، اب میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تیسری بار سارا نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا۔ اس نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور سارا سے کہا جاؤ، اور اس نے اپنی خادمہ ہاجرہ کو بھی دے دیا کہ لے جاؤ اپنے گفٹ میں تمہیں ہاجرہ بھی دے رہا ہوں۔ حضرت سارا جب لوٹ کر واپس آئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو کیا دیکھتی ہے؟ بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھیے، آپ تعجب کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی بیوی سارا کو چھینا گیا اور ابراہیم کو الگ کر دیا گیا، سارا کو بادشاہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ خادموں کو بھی معلوم تھا کہ بادشاہ ان کے ساتھ غلط کام کرے گا، اور سب کو ابراہیم کو بھی ڈر تھا کہ سارا کے ساتھ، ہماری بیوی کے ساتھ یہ زیادتی کرے گا، اس کے ساتھ یہ غلط حرکت کرے گا۔ لیکن جب سارا بادشاہ کے پاس سے واپس لوٹتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام سجدے میں، نماز کے اندر ہے، سجدے میں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ جب سلام پھیرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے سارا کیا بنا تمہارا؟ بادشاہ نے کیا کیا تمہارے
الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس نے میرے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ تو کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، وہ میرے جسم پر آگے نہیں بڑھ سکا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے غیبی مدد آئی، اس نے جب میری طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ شل پر گیا۔ میرے بھائیوں اتنی بڑی مصیبت حضرت سارہ پر، ابراہیم علیہ السلام پر، کیونکہ بیوی کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جایا گیا اور حضرت ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی نماز کے ذریعے انہوں نے مدد طلب کی ہے، نماز کے ذریعے انہوں نے مدد طلب کی ہے۔ تو اسی لیے جب ہمارے پاس کوئی مصیبتیں آئیں، ہمارے پاس کوئی مصیبت آئے تو ہم نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا کریں، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں۔ جریج کو کون نہیں جانتا ہے؟ ایک بار نماز میں تھے، نفلی نماز میں، اور ماں نے آواز دی جریج، نہیں سنا، مسلم کے الفاظ ہیں، جریج سن لیا، کہنے لگے اللہ ایک طرف میری ماں ایک طرف میں نماز کیا کروں؟ پھر آواز دی جریج، اللہ ایک طرف ماں ہے ایک طرف عبادت میں کیا کروں؟ بہرحال ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہا، نماز پڑھتے گئے۔ ماں نے بد دعا دے دی، اے اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ اتنا کہنا تھا۔ ماں چلی گئی، جریج نے برا کام تو نہیں کیا، لیکن ہوا یوں کہ جنگل کے اندر کوئی عورت بکریاں چرا رہی تھی اور وہاں کسی لکڑہارے کے ساتھ اس کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، اور وہاں لکڑہارے نے اس بکری چرانے والی عورت کے ساتھ زنا کر لیا۔ وہ چرواہا کہیں چلا گیا، لکڑہارا کہیں چلا گیا، غائب، اور اس کو حمل پھیل گیا۔ جب 9 مہینے کے بعد اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بچہ کس کا ہے۔ وہ عورت بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا اصلی مالک، وہ تو ہو گیا جنگل میں زنا کر بیٹھی، لیکن یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کے ساتھ زنا۔ میرے بھائیوں اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے۔ اب وہ بیچارہ عبادت گزار آدمی، نیک آدمی، وہ سوائے عبادت کے کچھ نہیں جانتا تھا۔ لوگوں نے غصے میں اس کا پورا عبادت خانہ گرا دیا، جو اس کی کٹیا بنی ہوئی تھی۔ 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، کتنا بڑا عبادت گزار بنتا ہے، سجدے میں سجدے، نمازوں پہ نماز ہے، اور حالت یہ ہے کہ زنا کرتا ہے ایک عورت کے ساتھ۔ پورا عبادت خانہ گرا دیا اور جریج کو خوب مارا۔ جب مارا پیٹا، جریج نے کہا بھائی بات تو بتاؤ کیا ہوا، یہ بچہ کس کا؟ عورت نے کہا اسی کا ہے۔ جریج سمجھ گئے میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے، کہا اچھا رک جاؤ۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، ابھی رکو۔ جریج نے وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی، اور دعا کرنے کے بعد کہا اس بچے کو میرے پاس لاؤ جو ابھی پیدا ہوا ہے۔ یہ عورت میرا بتا دی، اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔ اس بچے کو لایا گیا اور جریج کی گود میں رکھ دیا گیا۔ جریج نے اس بچے کو کچوکا لگایا تھے، اے بیٹا بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو گویائی دی، زبان دی، اور اس بچے نے بولتے ہوئے کہا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میرا باپ فلاں فلاں جنگل کا فلاں چرواہا ہے، لکڑہارا ہے، جس نے میری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جریج کا میں بیٹا نہیں ہوں، جریج کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میرا باپ فلاں جنگل کا لکڑہارا ہے، اس سے میری ماں نے غلط کام کیا تھا۔ میرے بھائی اس بچے نے بولا، جریج کے اوپر مصیبت آئی، بد دعا کا اپنا رنگ لائی بد دعا، لیکن جریج نے نماز پڑھی اور دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ اے اللہ لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا میرے اوپر سے، اللہ پھر آج کے بعد میرے کسی نیک بندے پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اگر آج میں اس الزام سے پاک نہیں ہوا، بری نہیں ہوا، تو کبھی بھی تیرے کسی اللہ نیک بندے پر دنیا اعتبار نہیں کرے گی۔ اے اللہ اس بچے کو قوت گویائی دے۔ اس نے دعا مانگی اور پھر بچے سے کہا بتا بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ پھر بچہ بولا، یعنی نماز پڑھ کر اس نے مصیبت کو دور کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو۔ چاہے ایسی
کچھ مصیبتیں آیا کریں تو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ میرے بھائیوں 1.5 گھنٹہ تو ہو چکا ہے، 3:15 تک 3:20 ہو رہا ہے، سردیوں کی رات ہے، کافی ہے۔ وَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا معاملہ میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر کبھی کسی دوسرے موقع پر آپ سنیے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز پڑھنے کی نہیں ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنی بھی مصیبتیں ہمارے پاس آئیں اللہ ان مصیبتوں میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ ہمیں اپنے سے بدلہ ماننے والا بنا دے، اللہ کی ذات سے بدلہ ماننے والا بنا دے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کو زندہ رکھنا، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کی کتابت کے اختتام کے بعد اس کانفرنس کے اختتام کا پھر اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ پورا ہے یہاں کے مروے جو رہی